बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद और हमें ज्वाइन किया है अनवर इकबाल साहब, सीनियर जर्नलिस्ट वाशिंगटन से। और आप जानते हैं कि 24 अप्रैल को अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मीनिया की जेनोसाइड हुई थी 1915 में। ऑटोमन एम्पायर जब वर्ल्ड वॉर वन हो रही थी तो तुर्की जब लड़ रहा था रूस के खिलाफ, तो उसके अंदर बहुत सारे आर्मीनियन भी मारे गए थे और ऑटोमन एम्पायर के जो सिपाही थे उनका भी बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन 105 साल के बाद, 106 साल के बाद जो है सदर बाइडेन को ये आर्मीनियंस की जो वहां पे हलाकतें हुई थी उसको जेनोसाइड करार देने की क्या जरूरत पेश आई, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अनवर इकबाल साहब, ये इस बयान देने की 106 साल के बाद क्या जरूरत पेश आ गई? असल में मुनीर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि हम लोग जो है ना, हम साफ़ी हैं और हमें ज़ाहिर है हमारा प्रोफेशन है, हमारी रिक्वायरमेंट है प्रोफेशन की कि हम हेडलाइन से फोकस करते हैं। ये चीज़ें हो जाती हैं, फिर पता चलता है ये बड़ी खबर आ गई, बड़ी खबरों पे। लेकिन अंदर-अंदर जैसे कहते हैं ना, जो वेव्स होती हैं अंदर जो चल रही होती है, अंडर करंट्स जो है, वो अंडर करंट्स पे हमारी नज़र नहीं होती। सो दिस हैज़ बीन अ कांस्टेंट इशू इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आई मीन अमेरिका में जो आर्मीनियन कम्युनिटी है वो बहुत मजबूत है। उनके कांग्रेसमैन हैं, उनके सेनेटर्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं, उनके फौज में लोग हैं, उनकी सीआईए में लोग हैं। उनकी एक हैसियत है क्रिश्चियन, वाइट क्रिश्चियन कम्युनिटी के तौर पे अमेरिका में। फिर अमेरिका के ताल्लुकात हैं आर्मीनिया से, आर्मीनिया के मामलात में अमेरिका इन्वॉल्व रहा है, मदद करता रहा है। तो एक बड़ा तवील ये मुतालबा अमेरिका में कभी ख़त्म नहीं हुआ, जिस तरह यूरोप में भी नहीं हुआ। यूरोप के कई ममालिक इसको रिकग्नाइज करते हैं जेनोसाइड, उसी तरह वहाँ भी, यहाँ भी इसको मुतालबा था कि इसको एज ए जेनोसाइड रिकग्नाइज किया जाए। अच्छा, फिर आपको पता है कि यूरोप के जो लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, वो भी यूरोप से आए हैं। उनकी एक हिस्ट्री है ऑटोमन एम्पायर के हवाले से, और ऑटोमन एम्पायर को यूरोप में अच्छी नज़रों से कभी भी नहीं देखा गया, क्योंकि उन्होंने यूरोप पे, जिससे ज़्यादा यूरोप पे ऑस्ट्रेलिया तक उनकी हुकूमत थी, और उसकी रिजेंटमेंट आज तक मौजूद है। बैल्कन्स के लोग मिले आपको, ऑस्ट्रेलिया के लोग मिले, जर्मन हो उनमें भी, और ब्रिटिश हैं उनमें भी। आपको आपको लंदन में पब्स के नाम मिलेंगे, लिखा होगा टर्क्स हेड, सैरासन्स हेड। तो वहाँ लोग जाते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, और कभी भी टर्की को अच्छी पॉजिटिव नज़र से वेस्ट पे नहीं देखा गया। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है। अच्छा, मैं यहाँ पे लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ, अभी आपने 2 अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, उसकी ज़रा हम थोड़ी-सी उसको वज़ाहत कर लें, तो फिर आगे को चलते हैं। एक आपने कहा कि अमेरिका के आर्मीनिया के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और ये एक मुस्तकिल एक बहस चल रही थी, जिसके बाद ये बयान आया। मुतालबा था, काम होता है, ठीक है, दफ्तर बने हुए लेकिन होते हैं लोग। लेकिन जो तुर्की है, वो तो नेटो अलाई भी है। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। जी। एक तो आप ध्यान में रखते हैं कि अवामी प्रेशर है, उनके दफ्तर बने हुए हैं, काम करते हैं। फिर यहाँ जो मजहबी तंजीमें हैं, खासतौर पर ईसाई तंजीमें, आपको पता है कि अमेरिका में मजहबी तंजीमें बहुत मजबूत हैं। और आपको यहाँ जो भी सदर हो या जो भी हो, उनको सबसे ज्यादा वोट भी पड़ते हैं साउथ से। साउथ में वोटिंग ज्यादा होती है। और और वेस्ट कोस्ट, और वो जो है साउथ मिड वेस्ट वगैरह पूरा मिला लें, वो बहुत बड़ा इलाका हो जाता है। करके आबादी ज्यादा है मिड वेस्ट से, ईस्ट कोस्ट में और वेस्ट कोस्ट में, उसकी वजह से उनके कांग्रेसमैन वगैरह ज्यादा हैं। लेकिन अमेरिका सदारती इंतखाबात में जिनका जो इलेक्ट्रल कॉलेज सिस्टम है, उसकी वजह से साउथ का और मिडिल वेस्ट का बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो इन इलाकों में मजहबी तंजीमों का बड़ा इन्फ्लुएंस है, और वो सारी मजहबी तंजीमें आर्मीनियंस को सपोर्ट करती हैं। तो ये कभी भी ये प्रेशर ईज नहीं हुआ था। होता क्या था कि एक तो सोवियत यूनियन की वजह से बहुत बड़ी अहमियत थी टर्की की, सोवियत यूनियन टूट गया। दूसरा ये था कि टर्की की अभी है नेटो अलाई है, और की नेटो अलाई था। तो अमेरिका चाहता है, और अभी अमेरिका में ये ख्वाहिश है कि टर्की उसके साइड रहे, और मैं ख्याल है टर्की भी चाहता है कि नेटो में मौजूद रहे, यूरोपियन यूनियन में मौजूद रहे। तो वो इस हद तक अमेरिका टर्की को साथ लेकर चलना चाहता है। मगर हुआ ये है कि जो सदर
اردگان ہیں ان کی پالیسی سے امریکہ میں بہت اختلاف رہا ہے. ایون ٹرمپ انتظامیہ نے بھی تھوڑے بہت بیان دیے تھے ان کی پالیسیز کے حوالے سے. ڈیموکریٹس مسلسل کہتے رہتے کہ یہ پالیسیز غلط نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہیں. خاص طور پہ وہ یہ چاہتے، امریکہ میں یہ فیلنگ ہے کہ ٹرکی کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹرکی نے اپنا الائنس بنایا تھا ویسٹ کے ساتھ، اور وہ ٹرکی اپنے آپ کو قریب ترین لا رہا تھا معاشی طور پہ، ثقافتی طور پہ، معاشی طور پہ یورپ کے، اور وہ آہستہ آہستہ یورپ جیسا بنتا جا رہا تھا. تو ٹرکی کو ایک یورپین تہذیب والے ملک کی حیثیت سے اس کی پذیرائی تھی مغرب میں اور امریکہ میں بھی. لیکن صدر اردگان نے ٹرکی کا جو وہ تشخص تھا، جو آئیڈینٹی تھی، اس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ اسلامی دنیا کی طرف اور مڈل ایسٹ کی طرف زیادہ قریب لے جانے کی کوشش کرتے رہے. اس بات کو بھی ٹرکی یہاں بہت ناپسند کیا گیا ہے امریکہ میں اور یورپ میں بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریکگنیشن ہے وہ پہلا قدم ہے، اور مزید پریشر آئے گا ٹرکش گورنمنٹ پر اس بات کے حوالے سے کہ وہ اپنی پالیسی چینج کرے، اور وہ جو ہے دوبارہ جس طرح پہلے تھا کہ ایک مغربی تہذیب کو فالو کرنے والے ملک کی حیثیت سے اپنی وہ جو شناخت ہے وہ ریسٹور کرے. اور اس کو اگر ریزسٹنس ہوگی تو واشنگٹن سے ٹرکی کی ریزسٹنس ہوگی. اچھا انور اقبال صاحب، ہم نے تو دیکھا ہے کہ میں نے خود ایک دو جو وزٹ کیے ہیں ترکی کے، کہ وہ تو بہت زیادہ مغرب کے قریب ہے، اور وہاں پر اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ جو چیزیں پاکستان میں ممنوع ہیں وہ وہاں پر سر عام ہیں. یوں سمجھ لیں کہ ایک حد کے اندر جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے وہ سارا کچھ ترکی کے اندر موجود ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ واضح طور کے اوپر. دوسری جو ایک چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے، جو کہا جا رہا تھا کہ اگلے 1-2 سال کے اندر جو ہے ترکی جو ہے وہ شنجن سٹیٹ کا حصہ بن جائے گا. کوئی یہ دونوں چیزوں کے حوالے سے کہ جب وہاں پر معاشرت اور تہذیب اسی طرح سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے انہوں نے صدر اردوان نے ملک ترکی کو زیادہ مسلم ممالک کے ساتھ قریب کرنے اور ان کی لیڈرشپ کے لیے بڑا ایک لوہا منوانے کی کوشش کی ہے. یہ دونوں کچھ تضاد سی چیزیں نظر نہیں آتی آپ کو؟ نہیں سر، آپ دیکھیں نا کیا کیا انہوں نے. آپ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ راتوں رات تو چینج نہیں کر سکتے تھے. ٹرکی بہت زیادہ آگے بڑھ گیا تھا. ٹرکی میں آپ دیکھیں ان کا جو رسم الخط تک چینج کر لیا، لیٹن وہ یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک زمان تو یہاں تھا کہ وہ تلاوت بھی عربی میں نہیں ہوتی تھی، اب تو ہوتی ہے. تو وہ تک تو جلدی تو نہیں ختم کر سکتے، اس کا بہت ڈیپلی روٹیڈ ہے. لیکن مثلا آیا صوفیہ آپ دیکھیں، آیا صوفیہ کو ایک میوزیم سے مسجد میں دوبارہ مسجد بنا دیا گیا، ٹھیک ہے نا. اس بات کو ویسٹ نے کہیں بھی پسند نہیں کیا گیا، امریکہ نے بھی بیان دیا تھا اس کے خلاف. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ مسلسل خود ان کا رویہ ہے، ان کی طرز زندگی ہے، سارا کچھ ہے، وہ کافی اسلامی ہے. اور مغرب میں یہ خیال ہے کہ اگر یہ اقتدار موجود رہے اور اس طرح چلتے رہے تو ترکی کا اسلامی تشخص جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا. تو اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا. تو آپ اس کے ریپرکیشن تو آئیں گے. اور پھر ٹرکی کی جو کوشش ہے اپنے آپ کو الگ ایک طاقت کے طور پہ منوانے کی، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے. ٹرکی کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں روس کے ساتھ، اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا. ٹرکی نے رشیا سے میزائل خریدے، اس پہ بڑا آپ نے دیکھا ویسٹ نے اس کے اوپر تو امریکہ بہت نے ریزنٹمنٹ آئی تھی جب یہ میزائل وغیرہ خریدے، اور جو اصلی کی خریداری کا اس نے ابھی جو ریسنٹ بالکل معاہدہ کیا ہے رشیا کے، اس کے اوپر تو یورپ سے بھی بہت ریزنٹمنٹ آئی کہ وہاں سے. تو بالکل یہ آئی تھی. مطلب کیا اسلحہ ہے اب وہ کسی سے بھی خرید سکتا ہے؟ اس میں کوئی کیا مسئلہ والی بات ضروری ہے کہ یورپ نہیں سے نہیں، اور امریکہ دیکھیں سے نا اسلحہ خریدا بات جانا آئی ہے کہ آپ کسی سے بھی خرید سکتے ہیں، آپ کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں ہے؟ آزاد ملک میں. آپ اسی کے مطابق وہ چلے گا. لیکن پھر دوسرے ممالک بھی تو آزاد ہیں، وہ اگر ناپسند کریں گے تو اس کو آزاد ہے اس بات پہ کہ اس کے مطابق وہ ریئیکٹ کریں. یہ بھی تو ہے نا. دوسری طرف بھی تو آبادی ہے، ان کو اگر آپ کی چیزیں ناپسند ہیں تو ریئیکٹ کریں گے. مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی پالیسیز سے اگری نہیں کریں گے، ان کے خلاف بھی کام کریں گے، لیکن امریکہ ہمیں پسند بھی کریں. ایسا تو نہیں ہوگا نا. لیکن کیونکہ ترکی نے کوئی امریکہ کے خلاف یا نیٹو کے خلاف تو نہیں ابھی کچھ نہیں تک کیا. آپ کی لیکن بات صرف صحیح ہے. ایک یہ جو اسلحے کی خریداری کا معاملہ ہے، یا ایک جو ان کی دانستہ کوشش ہے ترکی کی کہ وہ مسلم ممالک کی سربراہی حاصل کر سکیں
اور ان کو لیڈ کر سکیں. Perhaps they are interested more in revival of the Ottoman Empire. I don't know. What do you think? ان باتوں کو ظاہر پسند نہیں کیا جا رہا ہے. تو اوور آل ان چیزوں کا ایک امپیکٹ ہے. اچھا مسلم ممالک کی سربراہی اگر ترکی کرے تو اتنا برا نہیں لگے گا افریقہ کو, لیکن اگر ترکی میں ساتھ بہت زیادہ اسلام کی اور اس کو مذہبی بنانے کی باتیں نہ ہوں, اگر ایردوغان کی جگہ کوئی اگر مغرب پسند حکمران ہوتا اور وہ اگر سربراہی کی کوشش کرتا تو شاید اس کو افریقہ سپورٹ بھی کرتا, کیونکہ افریقہ کے لیے اچھا ہو کہ ترکی سربراہ بن جائے. لیکن وہ جو ہے کہ اردوغان صاحب مسلم دنیا کے لیڈر کے طور پر بہرحال امریکہ کو قبول نہیں ہوں گے. ٹھیک. اچھا اب کیا یہ جو کہہ دیا اس کو تو آرمینیا نے بہت شد و مد کے ساتھ ویلکم کیا ہے, اور خاص طور پہ جو آرمینین لابی ہے امریکہ کے اندر, میں ابھی دیکھ رہا تھا, انہوں نے بھی اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے, اور آرمینیا کے جو دوست ممالک ہیں اس کو بھی وہ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک کیا ریپرکشنز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ اوور آل ریجن کے اندر کیا تبدیلی اس سے, یا دنیا میں کیا تبدیلی ہوتی نظر آتی ہے آپ کو اس کے بعد؟ جنگ کے بغیر نہیں حاصل ہوگی. ہاں تبدیلی, اس طرح کی تبدیلی کوئی جنگ کے بغیر نہیں ہوتی, اور جنگ نے میرا نہیں خیال کہ ترکی کے خلاف جنگ ہونے لگی, ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہ علاقے جو جہاں آرمینین آباد تھے وہاں سے آرمینین سارے پہلے نکل چکے ہیں, اور وہاں تو اب واضح ترک اکثریت ہے, اور جو جہاں پہ خاص طور پہ ایران کا بارڈر ملتا ہے ترکی کے ساتھ, وہاں آرمینین آباد سے جہاں آرمینیا کا بارڈر ملتا ہے وہ سارے وہاں آرمینین آباد سے وہ سارے وہاں سے نکل گئے. وہاں دوبارہ لا کے آباد کرنا نہ وہ انٹرسٹڈ ہوں گے آنے میں, نہ اس طرح ہوگا, اور نہ وہ علاقہ چھین کے دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے جنگ چاہیے ہوگی. جنگ ابھی نہیں کوئی کرنا چاہتا, لیکن یہ پریشر رہے گا, پریشر کے طور پہ ایک دباؤ بڑھتا رہے گا ترکی میں. اگر ترکی کی پالیسی میں تبدیلی آتی ہے تو پھر یہ پریشر کم ہو جائے گا, اگر نہیں آتی تو پریشر بڑھتا رہے گا. اچھا ابھی ہم نے کچھ ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو بھی صورتحال ہوئی جہاں پر اسٹرانگ یعنی مضبوط حکومتیں تھیں مسلمانوں کی, چاہے وہ اس کو ڈکٹیٹرشپ کا کہیں, چاہے کچھ بھی کہیں, جیسے لیبیا ہے, شام ہے, ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں, عراق کی جو صورتحال کی گئی, تو یہ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ دس از اے سارٹ آف پولیٹیکل انجینئرنگ اینڈ the entire process is motivated against Turkey, framing it for certain objectives? اس کے لیے آپ دعائیں دینا اسامہ بن لادن کو, جو کچھ انہوں نے القاعدہ کو جنہوں نے کر دیا, اس کے بعد سے مغرب میں اور خاص طور پہ امریکہ میں یہ فیلنگ آئی ہے کہ مسلمانوں کو, مسلمان ممالک کو اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا, ان پہ مسلسل نظر رکھنی ہوگی, اور وہاں کسی بھی ایسی فورس کو پنپنے نہیں دیا جائے گا جو کبھی بھی ہمارے خلاف استعمال ہو سکے. تو ان کو چاہے وہ اس میں بائیں بازو کی قوتیں ہوں, چاہے اسلامی قوتیں ہوں, جو بھی اگر ایسی فورسز ہوئی جہاں جو اینٹی امریکن ہے یا اینٹی ویسٹ ہیں, وہ اگر اوپر آئیں گی تو ویسٹ ریئیکٹ کرے گا, امریکہ ریئیکٹ کرے گا, کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی فورسز اگر کسی ملک میں مضبوط ہوئیں تو وہاں سے پلان کر کے 9/11 جیسا اٹیک دوبارہ ہو سکتا ہے, یا اور کوئی واقعات ہو سکتے ہیں, تو جس کی اجازت امریکہ نہیں دے. اچھا اب جیسے مصر کی حکومت بھی گرا دے گی, سارے کوئی امریکہ کے خلاف کوئی پلاننگ ہو رہی تھی, یا صرف یہ تھا کہ جو ملک اسٹرانگ ہو رہے جو ہیں, فورسز آ رہی تھی, اخوان المسلمون پاور میں آئے تھے, اس کو تو امریکہ پسند نہیں کرتا نا. نہیں, لیکن القاعدہ جو بنایا گیا تھا دیٹ واز این امریکن ایسٹ نہیں تھا یہ, ڈونٹ یو تھنک لائک اٹ واز این امریکن ایسٹ اگینسٹ رشیا؟ القاعدہ نہیں تھا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے اسامہ بن لادن وغیرہ, وہ لائے گئے تھے افغانستان میں رشیا کے خلاف لڑنے. القاعدہ جو بنی تھی وہ تو بنی تھی سعودی عرب کے لیے, سعودی عرب میں تبدیلی لانی ہے, اس کو تو امریکہ پسند نہیں کرتا. تو اب کیا صورت بنتی ہے آپ کو نظر آتی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اگینسٹ ٹرکی؟ ابھی نہیں سمجھتا میں کہ کوئی بڑی بات ہوگی. ابھی تو میرا خیال ہے ترکی بھی اپنے ترکی کو امریکہ, کیونکہ ابھی تو فریم ہو رہا ہے نا, ابھی تو گراؤنڈ لیولنگ ہو رہی ہے, تو ڈونٹ یو تھنک لائک کہ کچھ وقت میں جا کر, کیونکہ امریکہ کو ہر دفعہ ایک محاذ تو چاہیے ہوتا ہے کہ ابھی جہاں پہ وہ لڑ رہا ہو. اس کا انحصار ہوگا ترکی پر.
ترکی بھی اپنی پالیسیز میں کس حد تک تبدیلی لاتا ہے اس پہ ڈپینڈ کرے گا. ترکی اس بات کو سمجھتا ہے اور کو سمجھ کے اگر اپنی پالیسی میں نرمی لاتا ہے تو امریکی خاموش رہیں گے. اگر ترکی ان پالیسیز پہ عمل کرتا ہے جن کو امریکہ اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، جیسے روس سے تعلقات بہتر، بہت قریبی تعلقات بنانا، چین سے تعلقات بنانا، اسلامی بلاک بنانے کی کوشش کرنا اور اسلامی پالیسیز لانا ملک کے اندر، تو پھر پریشر بڑھتا رہے گا. اچھا، ایک آپ کی نظر سے بھی خبر گزری ہوگی کہ صدر بائیڈن نے جو EU سمٹ ہو رہی ہے جون میں، اس میں ترکی کے صدر اردوان کو یہ ایک مشورہ دیا ہے کہ ہم سائیڈ لائن پہ بیٹھ کے بات کریں. آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جون کے سمٹ میں یہ اس کو کچھ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر لانے کے لیے پریشرائز یہ کرنے کا طریقہ ہے؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا چیزیں بہت واضح ہیں. نہیں، امریکہ کی بہت سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو بہت ظاہر نہیں ہوتی ہیں. جو ہم نے ڈسکس کیا وہی چیزیں بہت واضح ہیں. ترکی کو ایک نیٹو کے حلیف کے طور پر، نیٹو کیا ہے؟ نیٹو جو ہے ایک ایسا بلاک ہے جو رشیا کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اب اس کا جو ہے اب جو اس کی پالیسی وہ یہ ہے کہ امریکہ اور امریکن حلیف جو ہیں ان کے مفادات کا تحفظ. ٹھیک ہے، تو ان مفادات کے تحفظ میں اگر ترکی بھی شامل ہے تو امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر وہ مفادات کے تحفظ کے بجائے ترکی پالیسیز میں سخت تبدیلی لاتا ہے جس طرح کہ آپ اردگان صاحب لا رہے ہیں، اور اس سے اگر امریکہ اور اس کا امریکن بلاک جو ہے وہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو پریشر بڑھے گا. پھر ظاہر ہے اسی چیز پہ بات چیت ہوگی. ترکی کو اس طرح کا ہی ملک امریکہ چاہتا ہے جس طرح کا ملک ترکی رہا ہے، اس میں کوئی بڑی تبدیلی امریکہ نہیں چاہتا. اچھا، ایک میں آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو بھی صورتحال ہے وہ صرف امریکہ اور ترکی کے درمیان میں ہے. اس طرف سے بیان آ رہا ہے اور اس طرف سے، یا آرمینیا کی طرف سے ستائشی بیان آ رہے ہیں، لیکن کوئی دوسرا ملک اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دے رہا. نہ امریکہ کے حق میں دے رہا ہے اور نہ ترکی کے حق میں دے رہا ہے، سوائے پاکستان کے. پاکستان نے کیٹیگوریکلی، ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے اس کو کیٹیگوریکلی اس کو وہ اس کے خلاف بیان دیا اور کہا ہے کہ یہ بالکل. دیکھیں نا، پاکستان تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں میٹر نہیں کرتا، بہت چھوٹا ملک ہے، پاور لیس ملک ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بات بری لگتی ہے لیکن ہے حقیقت. یہ ریئیکشن آنا چاہیے رشیا کے پاس. رشیا ریئیکٹ نہیں کرے گا. رشیا کی بھی آرمی سے چین نے ریئیکٹ نہیں کیا. میں نے ان کے ایک دو تھنک ٹینک سے لوگوں سے بات کی. اس سے بھی میں آتا ہوں. رشیا ریئیکٹ نہیں کرے گا. رشیا کے آرمی سے تعلقات ہے، آرمی کے رشیا میں موجود ہے، سوویت کا حصہ رہے وغیرہ وغیرہ. وہ نہیں کرے گا. وہ کہاں کے تھے؟ اسٹالن آرمینین تو نہیں تھے، وہ تو میرے خیال وہاں تھے، وہاں کے تھے جارجین. ٹھیک ہے نا، جارجین تھے. اور جارجیا بھی ظاہر ہے سے لے کے آرمینیا سے لے کے وہ سارے تک سارے علاقے جو ہیں سوویت یونین کے، جن کو رشیا اپنا بیک یارڈ سمجھتا ہے اور جہاں پہ رشیا کا بڑا انفلوئنس، وہاں بہت اسٹرانگ اینٹی ٹرکی اینٹی مسلم فیلنگ موجود ہے پورے ریجن میں. تو رشیا ترکی سے تعلقات اچھا ضرور چاہے گا لیکن بہت احتیاط سے چلے گا. ٹھیک ہے، جو وہ نہیں چاہے گا کہ آرمینین کو انوائی کرے یا ٹرکش گروپس موجود سوویت یونین میں کو انوائی کرے. وہ ایک بیلنس کرنے کی کوشش کرے، ترکی سے تعلقات رکھے گا، ان کے ساتھ بیلنس کرے گا. چین بھی جلدی اس میں نہیں کودے گا، وہ دیکھے گا، کیونکہ چین کو بھی پتا ہے کہ ٹرکی ایک پرو امریکن ملک ہے، نیٹو کا ممبر ہے، اور نیٹو جو ہے چین کے خلاف ہے. تو اگر تو کوئی نظر آیا کہ ٹرکی ٹوٹ کے نیٹو سے اس کی طرف آ رہا ہے تو پھر تو شاید نظر ثانی کرے، لیکن ایک نیٹو الائی کے لیے کس حد تک وہ آگے جا سکتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ٹوٹ کے الگ جانے کی کوشش کرے گا، بلکہ چینی بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ زیادہ پریشر پڑا تو ٹرکی شاید اپنی پالیسیز تبدیل کر لے. اس لیے وہ بھی آپ کو ترکی کی حمایت میں نہیں بولے گا فوری طور پہ، بعد میں بول سکتا ہے. اگر بولا بھی تو بہت کوئی نرم سا بیان ہوگا، کوئی بڑی بات نہیں کرے گا. یورپ میں میرا نہیں خیال کہ یورپی ممالک ترکی کی حمایت میں بولیں گے، ان میں کافی اینٹی ٹرکش فیلنگ موجود ہے. میرا خیال ہے کئی بڑے یورپی ممالک جو ہے آرمینین اس کو جینوسائیڈ کے طور پر ریکگنائز کرتے ہیں. شاید فرانس بھی کرتا ہے.
تو میرا نہیں خیال کہ یورپ کی طرف سے کہیں سے حمایت آئے گی. مڈل ایسٹ کی طرف سے بھی نہیں حمایت آئے گی کہ مڈل ایسٹ والے خود ترکی سے ناراض ہیں, وہاں سے بھی نہیں آئے گی. شکریہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت میں ترکی جو ہے وہ امریکہ جو ترکی کو آئسولیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا, اور جو وہ شرائط منوانا چاہتا ہے جون میں EU سمٹ کے سائیڈ لائن میٹنگ کے طور پر, تو شاید وہ پھر آئسولیٹ پریشرائز نہیں کر کے. کرنا چاہتا ترکی کو, آئسولیٹ نہیں کرنا چاہتا, ترکی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا. صحیح صحیح. نہیں, وہ ظاہر ہے کہ اس وقت تک کوشش اس کی یہی ہوگی نا کہ کوئی اس کے ترکی کے حق میں نہ بولے تاکہ امریکہ اپنا پریشر ڈیولپ کر سکے. نہیں, آئسولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنے, براہ راست پریشر ڈالا ہے. لیکن نہ کھل کے بات کی ہے کہ رسائل تسلیم کیا, اور وہ چاہتے ہیں کہ ترکی جو ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ترکی کے ہزاروں مطلب بار بار ترکی مطالبہ کرتا ہے, لیکن جو اینٹی اردوغان گروپس ہیں ان کو پوری آزادی ہے امریکہ میں, وہ ہر جگہ ان کے گروپس موجود ہیں, دفاتر موجود ہیں, وہ جلسے جلوس کرتے ہیں, افطار پارٹیاں کرتے ہیں, ٹھیک ٹیکس میں بولتے ہیں. تو وہ تو پریشر ہمیشہ سے رہا اور رہے گا پریشر, اور اس میں اگر ترکی کی پالیسی میں تبدیلی آئے گی تو پھر دوبارہ پہلے جیسے حلیف ہو جائیں گے, نہیں آئے گی تو پڑتا رہے. اچھا, گلوبل پالیٹکس میں پاکستان کی جیسے آپ نے کہا کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن پاکستان نے ترکی کے حق میں بیان دیا ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا؟ اگر کچھ مزید بھی اس طرح کی بات کی جائے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان تو میں تو کہنے پہ تو کوئی OIC کے ممالک بھی ووٹ نہیں دیتے, کشمیر پہ آپ کو ووٹ نہیں دیتے, تو ترکی کے کہنے پہ, پاکستان کے کہنے پہ کسی کو کیا کوئی سپورٹ کرے گا یا مخالفت کرے گا؟ کوئی نہیں. بہت شکریہ انور اقبال صاحب. کل پھر ہم کسی اور موضوع کے اوپر بات کریں گے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے جو US ٹرکی جو اسٹینڈ آف ہے اس کے اوپر بات کی, اور ہم نے کوشش کی کہ دیکھ سکیں کہ یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا. دیکھتے ہیں, جون تک کا انتظار کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ تب تک امریکہ کی طرف سے ترکی کے اوپر کتنا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے, اور کتنا پریشر ترکی لیتا ہے, اور کون سے ممالک جو ہیں وہ اس کی حمایت میں آتے ہیں. کیونکہ ابھی تک تو صورتحال یک طرفہ نظر آ رہی ہے کہ سارے نیٹو کے اور نیٹو ممالک امریکہ کے ساتھ ہیں. جیسے انور اقبال صاحب نے کہا کہ یورپ میں اور اس طرف کو رشین اسٹیٹس کی طرف کو جو بھی حمایت ہے وہ امریکہ کے آرمینیا کے حق میں ہے اور ترکی کے خلاف ہے. ترکی کے خلاف بڑھتا ہوا یہ محاذ جس طرف کو بھی جائے گا, اس کے اوپر پھر بھی ہم بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, اجازت, اللہ حافظ.